माँ को मेरी शादी की फिक्र ने इतना घुलाया कि बीमार पड़ गई। बदकिस्मती से मेरे लिए जो भी रिश्ता आया, छानबीन करने से कुछ ना कुछ गलत निकल आया। तभी वालिद मना कर देते थे। मेरे बाद की 3 बहनें भी जवान हो गई थीं, तभी अम्मा को क्यों ना फिक्र होती। ऊपर से जो भी रिश्तेदार औरत आती एक ही बात कह जाती, रुकैया बहन नाजिया के हाथ पीले कर दो, वरना शादी की उम्र निकल जाएगी। उम्र निकल जाएगी वाले फिक्र ने गोया मेरे तो नाक में ही दम करके रख दिया था। जब भी अम्मा के कान इस फिक्रे को सुनते, इनका रंग जर्द हो जाता। हालांकि मुझे ग्रेजुएशन किए भी 2 ही साल गुजरे थे। इन 2 सालों में मैं बूढ़ी तो ना हो गई थी, जो वालिदा ने बिलाही मेरी शादी सलीम से करने की ठान ली। हालांकि सभी ने कहा था कि लड़का ठीक नहीं है, वही बात कि होनी तो हो जाती है, शायद तकदीर पर यही लिखा था। शादी की पहली रात दुल्हा ने बता दिया कि एक बार उनके नाजुक दिल को ठेस लग चुकी है। एक लड़के से मोहब्बत की थी। वालिदैन न माने तो इस बेचारी ने खुदकुशी कर ली। तभी मैंने शादी न करने की कसम खा ली, लेकिन वालिदा ने रोकर मुझको शादी पर मजबूर कर दिया। और भी कई लड़कियां मुझ पर मरती थीं, जेवर लेकर आया करती थीं कि चलो भाग चलें और शादी कर लें, लेकिन मैं एक शरीफ इंसान हूँ और इनको नसीहत करके वापस कर दिया करता था। खुशी की पहली रात की पहली घड़ी मेरे कानों ने अपने जीवन साथी से ऐसे अजीबोगरीब बोल सुने तो सेज पर ही मर जाने को जी चाहने लगा। अगर इनके साथ कुछ ऐसा हो भी गया था तो ये बातें बात को उठा रखते। इनकी सारी बातें सुनती रही और इनका मुंह तकती रही। बिलाशुबा शक्ल सूरत के अच्छे थे, तालीम याफ्ता भी थे। मैं खुद भी चाहती थी कि मेरा जीवन साथी पढ़ा लिखा हो, ताकि हम दिनों जिंदगी के छोटे मोटे मसाइल पर मिलकर काबू पा सकें। हमारी शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे। एक रोज़ कहने लगे, मुझको तो वालिदैन के आगे सर झुकाना पड़ा, वरना मैं शादी के लिए रजामंद नहीं था। बात दरअसल ये है कि एक लड़की जिसके साथ मैंने शादी से इनकार किया था, उसने मुझको शरबत में कोई ऐसी दवा घोल कर पिला दी थी जिसकी वजह से अब औलाद की आरज़ू अब बस है। जिस लड़की को मुझसे प्यार था और मैंने उसको ठुकराया था, उसने बदला लेने की खातिर ये दुआ एक जोगी से ली थी। आपको कैसे पता चला कि इसने दुआ जोगी से ली थी और अब आप साहिब औलाद ना हो सकेंगे? कहने लगे, इसकी एक सहेली ने मुझको बताया था जो इसके पैगामात लाती थी और हमारे पड़ोस में रहती थी कि सलीम के दिमाग का पेच ढीला हो गया है या फिर इनका दिल किसी और में अटका है, लेकिन मुझसे साफ कह नहीं सकते, तो ही तरह तरह के फसाने घर कर मेरा दिल बुरा करते रहते हैं। मैंने इनकी बातों को दिल पर ना लिया, सुनी अनसुनी कर दी। बस इस कदर कहा कि अल्लाह ने चाहा तो हमारी औलाद ज़रूर होगी, ना भी हुई तो मुझको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो मेरे हैं ना, मैं नहीं चाहती कि हमारी ज़िंदगी में कोई उलझाव आए या उतार चढ़ाव आए। अम्मी ने कहा था कि शरीफ औरत माशरे में वही कहलाती है जो सब्र के पुल साल पर उम्र भर खामोशी से चलती रहती है और मरते दम तक अपने शोहर का साथ न छोड़े। मैंने इनका साथ छोड़ने को नहीं, बल्कि इनके घर उम्र भर साथ निभाने आई थी। सबसे बड़ा जहम ये लगा कि उन्होंने अपने मुंह से जहेज के बदले नकद रकम तलब की ताकि वो कारोबार बढ़ा सकें, और वालिद साहब ने अपना माल और असबाब औने पौने बेचकर ये मुतालबा भी पूरा कर दिया। कौन जानता था कि वो किस कदर घाटे का सौदा कर रहे हैं। शादी को 5 साल गुजर के औलाद न हुई। मैंने इस महरूमी से समझौता कर लिया। मैं तो सब्र से दिन काट ही रही थी, उधर इनको फिर मिश्किल सितम सूझी। एक आवारा औरत को यहाँ आते जाते थे और मुझे इल्म ना था। सुकून से थी। एक रोज़ फ़ोन मिलाकर मेरे कान पर रखा, बोले, इससे बात करो। इसको पहले से कह दिया था कि बात करना। इसने अस्सलाम वालेकुम से पहल की। मैंने कहा, आप कौन? बोली, आप अपने इनसे पूछ लीजिए, और फिर फ़ोन बंद कर दिया। मैंने हक्का बक्का सलीम का मुंह तकने लगी। कहने लगे, हैरान न हो, बड़ी मालदार औरत है, बैरून मुल्क ले जाकर मेरा इलाज करवाएगी, फिर हमारे बच्चे होंगे और हम होशो हरम जिंदगी गुजारेंगे।
ہم تو اب بھی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو علاج کی ضرورت ہے تو آپ ملک میں کروا لیجئے۔ نہ جینا، تم بھی کتنی معصوم ہو۔ تم سے فون پر بات کرانے کا مطلب یہ تھا کہ میں تم کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ میں نے تم سے غلط کہا تھا۔ اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی۔ اس نے خودکشی نہیں کی تھی، وہ زندہ ہے، مگر میرے لیے غم میں جدائی میں زندہ درگور ہو چکی تھی۔ اب اگر میں نے اس کو سہارا نہ دیا تو وہ نیم جان مر ہی جائے گی اور اس کا خون تمہارے ذمہ ہوگا۔ اس کو اولاد کی آرزو نہیں، وہ صرف اتنا چاہتی ہے کہ میں پہلی بیوی کو طلاق دے دوں، بلکہ وہ نہیں کہتی، اس کے گھر والوں کی یہی شرط ہے۔ اب اگر میں تم کو طلاق دینے کی بات کروں گا تم بھی کبیدہ خاطر ہو جاؤ گی۔ اگر اپنی محبوبہ کو سہارا نہیں دیتا تو وہ جان سے جاتی ہے۔ میری مانو تو بغیر لڑے جھگڑے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ میرا منہ سلیم کی باتیں سن کر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یا اللہ، چت بھی میری، پٹ بھی میری، کہتی تو کیا کہتی۔ بولے، برا نہ مانو، میں تم کو سوچنے کے لیے وقت دیتا ہوں، میری عزت رکھنا اور کوئی اچھا فیصلہ کرنا۔ یہ کہہ کر باہر چلے گئے۔ اب میں نے کیا فیصلہ کرنا تھا؟ یہ تو ایسا ہی تھا کہ ہاتھ میں اپنے آپ کو چھری دے کر کہے، لو میرا گلا کاٹ لو یا پھر اپنا کاٹ لو۔ اس روز میرے صبر کی حد ٹوٹ گئی۔ خوب روئی۔ سلیم گھر کو بھی لوٹے۔ میری آنکھیں سرخ تھی۔ کہنے لگے، دیکھو میں بہت نرم دل واقع ہوا ہوں، تم کو بھی دکھ نہیں لینا چاہتا اور نشین کو بھی بچانا چاہتا ہوں۔ کیا کروں، 2 کشتیوں میں پاؤں رکھ لیے ہیں، خدا جانے میرا کیا حال ہوگا۔ وہی ہوگا جو 2 کشتیوں میں پاؤں رکھنے والوں کا ہوتا ہے۔ بہرحال آپ چاہیں اور شادی کر لیں، مگر مجھ کو طلاق کا کلنک ماتھے پر نہیں لگوانا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ کہتے ہیں تو میں آپ کو دوسری شادی کا اجازت نامہ بھی لکھ دیتی ہوں۔ ابھی میری 3 بہنوں کی شادیاں ہوئی ہیں۔ طلاق کا زیور پہن کر تو میں کہ نہیں جا سکتی، میرا نہیں تو ان کا ہی خیال کر لیں۔ سلیم نے ان کا بھی خیال نہیں کیا اور زبردستی مجھے میکے لا کر چھوڑ دیا۔ ان دنوں یہ کراچی میں تھے اور میرا میکہ پنجاب میں۔ ابھی سوچ رہی تھی کہ کیسے ماں باپ کو یہ سب قصہ کہوں گی۔ ان کی طرف سے رجسٹری آ گئی جو میں نے وصول نہ کی اور واپس بھجوا دیا۔ میں جانتی تھی کہ اس میں کیا ہوگا۔ انہوں نے رجسٹری واپس وصول کر لی اور دوبارہ نہ بھیجی۔ اس کے بعد سلیم کی طرف سے کوئی خط نہ ملا۔ انہوں نے نہ فون کیا، نہ ہی دوبارہ رجسٹری آئی اور یوں ہی 3 برس بیت گئے۔ میں نے صبر سے یہ وقت گزارا۔ اپنے والدین سے کہہ دیا، انہیں آتے نہ آئیں، نہیں بلاتے نہ بلائیں، میں خود ملازمت کر کے گزارا کر لوں گی۔ میں نے بی ایڈ اور پھر ایم ایڈ کر لیا اور ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ اسی اثنا میں شوہر صاحب کی عشق کی داستان بربادی میں گونجنے لگی تو نشین کی ماں کو کسی نے بتا دیا کہ سلیم نے تم سے غلط کہا ہے کہ اس کی پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ دراصل اس نے طلاق نہیں دی، وہ کبھی بھی ناجیہ کو واپس گھر لا سکتا ہے۔ اس پر لڑکی کی ماں برگشتہ ہو گئی، لڑکی بھی بدظن ہوئی اور صاحب کا عشق اپنی موت آپ مر گیا۔ بہت عرصہ تک پریشان رہے۔ میں پڑھی لکھی نہ ہوتی تو غم کے اندھیرے مجھے نگل گئے ہوتے، لیکن علم کا چراغ میرے دل میں تھا اور میں اس کی روشنی کو بڑھاتی رہی۔ میں نے گھل گھل کر مرنے اور ٹھنڈی آہیں بننے کے بجائے بی ایڈ اور پھر ایم ایڈ کر لیا۔ یوں میرے ہاتھ مضبوط ہو گئے۔ مجھ کو نہ صرف پکی گورنمنٹ ملازمت ملی بلکہ مقبول تنخواہ بھی ملنے لگی۔ ہاتھ میں پیسہ ہو اور آپ کسی کے محتاج نہ ہو تو عزت بھی بڑھتی ہے اور زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ میں محنت سے پڑھاتی، نہ صرف اسکول میں عزت ملی، شاگردوں کے والدین سے بھی مجھے ستائش کی حقدار ٹھہراتی۔ میری زندگی پہلے سے یہی اچھی گزرنے لگی۔ خدا کا شکر ادا کیا اور ایک غیر ذمہ دارانہ اور بچکانہ ذہن رکھنے والے نامکمل انسان سے نجات پائی۔ سلیم سے تو تحفظ کی بجائے غلامی ملی تھی۔ تحفظ تو مجھ کو اپنی تعلیم اور محنت سے ملا ہے، اور سچ بات تو یہ ہے کہ عورت کو گھر کا سکون اور تحفظ اچھے شوہر سے ملتا ہے۔ میری وجہ سے میری بہنوں کے اچھے گھروں میں یوں رشتے ہوئے کہ میرا ملنا جلنا اچھے گھرانوں میں میرے شاگردوں اور میرے کولیگ سے ہوا اور اسی جان پہچان کے باعث اچھے رشتے بھی مل گئے۔
اب میں بہت آرام سے تھی۔ کبھی اپنی اجلی زندگی کا خیال بھی آ جاتا تو افسوس نہ ہوتا، خود کو سمجھا لیتی کہ ناجیہ زندگی میں اور بھی اچھے مقصد ہوتے ہیں ایک شوہر کے سوا۔ انسان سوچتا کیا ہے اور کیا ہو جاتا ہے۔ وقت کروٹ لیتا ہے، وقت نے جو کروٹ لی تو اس بار سلیم نشانے پر آ گئے۔ ان پر مصیبت پر تولے کھڑی تھی۔ اتفاقاً ایسا حادثہ ہوا کہ یہ میری طرف آ رہے تھے کہ ریل کے نیچے آ گئے۔ لوگوں نے پلیٹ فارم سے اوپر کھینچ لیا، مگر دونوں ٹانگیں اس قدر زخمی ہو گئی کہ وہ ٹانگوں سے محروم ہو گئے۔ جب تکلیف حد سے بڑھی تو خدایا آیا اور مجھ کو سندیشہ بھیجا۔ لاکھ انہوں نے میرا دل دکھایا تھا، مگر میرے سینے میں دل ہی تھا، پتھر تو نہ تھا۔ احوال سنا تو اسی وقت چھٹی کی درخواست لکھ کر اسکول میں دی اور سلیم کے پاس پہنچی۔ جب وہ ہسپتال میں تھے، مجھ کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ بولے، مجھے یقین تھا کہ تم آ جاؤ گی، مجھ کو تمہاری ہی ضرورت تھی۔ ان کی حالت ایسی نہ تھی کہ ایک پل بھی ان کو چھوڑ کر جاتی۔ مجھے اب ان کے پلنگ کی پٹی سے لگ کر رہنا تھا اور اپنے زخمی ملوث شوہر کا سہارا بننا تھا۔ میں نے دن رات ان کی خدمت کی، یہاں تک کہ وہ بیساکھیوں پر چلنے کے قابل ہو گئے۔ وہ روتے تو میں تسلی دیتی، پیار و محبت سے پیش آتی، کہتی تھی شکر کیجئے آپ کی زندگی بچ گئی ہے۔ کہتے ہاں میں خوش ہوں کہ اس دنیا میں تمہارا دل دکھانے کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ موت نے میری شارک کے نزدیک آ کر مجھ کو یہ سبق دیا ہے کہ ایک شریف اور اچھی بیوی کیسی دولت ہوتی ہے، یہ دولت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ مجھ کو کہا کہ اب لوٹ کر میکے مت جانا، میں تمہارے بغیر زندہ نہ رہ سکوں گا۔ کہتے تھے بے شک اپاہج ہو چکا ہوں، مگر عقل تو اب آئی ہے، کچھ رقم کا انتظام کر دو، میں دکان کر لوں گا، خود کماؤں گا، تم کو آرام سے گھر میں رکھوں گا۔ اور وہ آزادہ دل تھے۔ تبھی ان کی خواہش کا احترام کیا اور ان کو احساس محرومی کے پنجے سے نکالنے کی خاطر میں نے اپنی جمع پونجی سے انہیں دکان کھول دی۔ وہ بھی کراچی نہ گئے، ملتان میں ہی رہ گئے جہاں میری نوکری تھی۔ نوکری تو میں نے نہ چھوڑی، لیکن ان کی دکان بھی چل پڑی۔ لوگ اپاہج ہونے کی وجہ سے ہمدردی کے باعث ان کی دکان سے ہی سودا خریدنے لگے۔ محلے بھر نے سلیم کی دکان سے سودا لینا شروع کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے روپیوں سے ان کے ہاتھ بھر گئے اور پھر جھولی بھر گئی۔ روپیہ روز کمانے لگے۔ سچ ہے، انسان جب سیدھی راہ پر آ جاتا ہے تو خدا بھی اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک یتیم لڑکی کو پہلے دن سے ہی ملازم رکھ لیا تھا جو سامان اٹھا کر دیا کرتا تھا، وہ بھی مصیبتوں کا ستایا ہوا بچہ تھا۔ اللہ نے اس پر ترس کھایا، ہم نے اسی کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب زندگی کے دن زیادہ پرسکون گزرنے لگے۔ سسر کی وفات ہو گئی تو میری ساس اور نند اکیلی پڑ گئی تھی۔ تب سلیم نے کہا کہ اگر تم برا نہ مانو تو میں چاہتا ہوں کہ میری والدہ اور بہن بھی ہمارے ساتھ آ کر رہیں۔ اگرچہ ان دونوں خواتین نے یہی چاہا تھا کہ یہ مجھ کو طلاق دے کے اپنی خوشی کو پورا کر لیں، یعنی نشین سے شادی کر لیں، اور جب میں میکے میں تھی انہوں نے ایک بار بھی مجھ سے رابطہ کیا نہ ملنے آئے اور نہ فون پر بات کی۔ پھر بھی میں نے یہی کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس آ کر رہنا چاہتی ہیں تو آ جائیں۔ سلیم ان کے اکلوتے بیٹے تھے، ساس بھی ضعیفی کی جانب محو سفر تھی۔ تبھی میں نے ایک بار پھر صبر سے کام لیا اور ساس نند کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بتاتی چلوں کہ میری نند کو بھی طلاق ہو چکی ہے، اس لیے میری ساس کے پاس رہتی تھی۔ یہ سلیم کی بڑی بہن تھی۔ میری نند کے 2 بچے تھے۔ ان کی روزی روٹی کا بھی اللہ نے اس طرح انتظام کر دیا تھا۔ پہلے وہ اسکول نہیں جا رہے تھے، اب وہ اسکول بھی جانے لگے۔ ساس نند کو پہلے مجھ میں نقص نظر آتے تھے، اب گن نظر آتے ہیں اور وہ میرے گن گانے لگے۔ کیا ہی اللہ کی قدرت ہے کہ کبھی جو کسی کی نظر میں 2 کوڑی کا ہوتا ہے، پھر وہی لاکھوں میں 1 ہو جاتا ہے۔ سلیم تو اس حادثے کے بعد ایسے بدل گئے کہ جو دیکھتا کہتا کہاں گیا وہ چکر باز، یہ وہ سلیم نہیں، ایک فرشتہ صفت انسان ہے۔ تب میں سوچتی کہ کبھی تو دکھ انسان کو کندن بنانے کا کام بھی کرتے ہیں۔
ایک وہ زندگی تھی جب سلیم مجھے طرح طرح کی باتوں سے خوفزدہ رکھتے تھے، اور ایک یہ زندگی ہے کہ چٹیل میدان سے سپاٹ کہیں روید گئی، اور نہ پھل پھول مگر دل پھر بھی مطمئن اور طمانینت سے بھرپور۔ اور یہ طمانینت بھی خدا کی دولت ہوتی ہے۔ یہ دولت اسی کی دین ہے، جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے لے لے، اور اس کے بدلے بے سکونی اس کا کلیجہ پھاڑ کر رکھ دے۔ اب ہم میاں بیوی اگرچہ آپس میں قرب نہیں تھا، مگر ہمارے دل ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، جیسے ہم ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کو چھوڑ کر جاؤں گی، پھر بھی وہ منت کرتے، ناجیہ خدارا مجھے کبھی چھوڑ کر نہ چلی جانا۔ لوگ لاکھ کہیں عورت کے حقوق ہوتے ہیں اور مشرقی عورت مجبور ہوتی ہے، مگر میں ایسا نہ کہوں گی۔ مجھے اپنی مشرق کی عورت ہونے پر کل بھی فخر تھا اور آج بھی فخر ہے۔ حالات سے کبھی دلگیر بھی ہو جاؤں تو یہی سوچ لیتی ہوں کہ اگر میں معذور ہوتی یا بانجھ ہوتی یا حالات برعکس ہوتے تو کیا شوہر میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا؟ کیا وہ مجھ کو چھوڑ کر چلے جاتا؟ دل کہتا ہے کہ نہیں، ہم مشرق والے ہر حال میں نبھا کر ہی رہتے ہیں۔ بیوی معذور ہو جائے تو شوہر اسے پھینک نہیں دیتا، شوہر معذور ہو جائے تو بیوی اس کو چھوڑ نہیں دیتی۔ ہمارے یہاں ہر حال میں نبھا کی تربیت دی جاتی ہے۔ میاں بیوی میں یہی احساس وفا اس رشتے کو پائیدار اور مضبوط بنا دیتا ہے۔